बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है साया नॉवल एपिसोड नंबर 15। बहरहाल चंगेज़ू ने कई साल शीश नाग की तलाश में गुजारे। उसका दोस्त खारू उससे कहता कि वो दोस्ती निभाने के लिए तैयार है, लेकिन जानने के शीश नाग होना जरूर है लेकिन मिलता नहीं। मेरी बात का बुरा मत मानना खारू, मैं जानता हूँ कि जरूरत पड़ने पर तू मेरे लिए जान भी दे सकता है, लेकिन ये भी जानता हूँ कि तेरी 2 छोटी छोटी बेटियां और बीवी है, उन्हें तेरी जरूरत है। अगर ये काम आसान होता और इस बात के इम्कानात होते कि शीश नाग मुझे मिल जाएगा तो मैं तुझसे विनती करता कि कुछ वक्त और मेरा साथ दे, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि तुझे जाना चाहिए। हारू ने गर्दन झुकाई, फिर अफसुर्गी से बोला, मैं सपनों में अपनी बच्ची को देखता हूँ, वो मुझे बुलाती है। तुझे जाना चाहिए मेरे दोस्त। चंगेज़ू ने हारू को वापस भेजा और तन्हा जंगल गर्दी करने लगा। खानदानी सपेरा था सांपू और उनके बारे में काफी मालूमात रखता था। बेशक शीश नाग उसने कभी नहीं देखा, लेकिन कबीले के बूढ़े सपेरे उसे बताते कि शीश नाग या नागिन क्या होती है। वो इन्हीं निशानी को जहन में रखकर जंगलों और बड़े बड़े मैदानों में जहाँ घास की चादर बिछी होती शीश नाग को तलाश करता। खारू को उसके पास से गए हुए अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि एक दोपहर वो एक ऐसे मैदान में जा निकला जहाँ थोहर की बड़ी बड़ी झाड़ियां बिखरी हुई थी। इन झाड़ियों में भी अक्सर सांप पाए जाते हैं, लेकिन चंगेज़ू को जरा भी उम्मीद न थी कि ऐसी जगह शीश नाग मिल सकता है। अलबत्ता उसकी तजर्बेकार निगाहों ने वो लकीरें देखी जो दूर तक चली गई थी। ये लकीरें बहुत चौड़ी थी और इनका अंदाज ऐसा था जैसे वो सांप की लकीरें हों। इतने चौड़े चिकले सांप का तस्वर जरा मुश्किल ही था। असहू की चाल दूसरी होती है, वो आमतौर से सीधे जाते हैं और रुक रुक कर जाते हैं। इनके रुकने से थोड़ी सी मट्टी हट जाती है, लेकिन ये लकीरें लहरेदार थी और लहरेदार लकीरें सिर्फ सांप की चाल से बन सकती हैं। वो हैरान हुआ और फिर काफी दूर तक उसने लकीरों का ताकुब किया। चट्टानी इलाके में बहुत ज्यादा मनी नहीं थी, बस हल्की हल्की उड़ने वाली गिर्द वहां निशानात बना देती ही। जितनी गहरी ये लकीरें थी, इससे ये अंदाजा होता था कि कोई वजनी सांप इधर से गुजरा है। और फिर इन लकीरों का एहतिताम एक बड़ी सी झाड़ी पर हुआ, और मजे की बात यह थी कि एक झाड़ी से बाहर एक काली दुम निकली हुई थी। न जाने क्यों चंगेज़ू का दिल जोर से धड़का। उसने बीन निकालकर फौरन ही बजाना शुरू की। इतनी मधुर बीन बजाता था कि सांप तो सांप पूरा कबीला ही मस्त हो जाता। भला क्या मजाल कि जब वो बीन का आगाज करे तो कोई सांप बेखुद ना हो। वो बीन बजाता रहा और न जाने कहां कहां से परिंदे उड़ उड़कर उसके पास जमा होने लगे। वो खुद भी बेखुद होता जा रहा था। फिर जब वो बीन बजाते बजाते थका तो उसे होश आया। उसने उस चौड़े फन को देखा जो चक्की के पार जैसा था और झूम रहा था। उसे देखकर चंगेज़ू को थोड़ी सी मायूसी हुई, लेकिन वो फन शीश नाग का नहीं था, वो नागिन थी। लेकिन एक ऐसी नागिन जो आमतौर से नाग रानी हुआ करती है। शीश नाग उसे नजर नहीं आया। अगर शीश नाग होता तो वो भी झूम रहा होता, लेकिन उन्हीं झाड़ियों में उसे कुछ और भी नजर आया। ये एक सोता हुआ सांप था और इस मर्तबा चंगेज़ू एक बार फिर दहशत ज़दा हुआ। ये शीश नाग था, लेकिन वो जिस तरह पड़ा था उसे देखकर ये एहसास होता था कि शीश नाग मुर्दा है। चंगेज़ू खुशी और जज्बात में नागिन को भूल गया। उसने झाड़ू में खार डालकर शीश नाग का फन पकड़ा। शीश नाग कसमकाया मगर होश में न आया। तभी चंगेज़ू ने वो बड़ी टोकरी निकाली और नाग को खींचकर टोकरी में डाला। जैसे कि नाग टोकरी में पहुंचा, नागिन ने अपना फन सकोड़ा और खुद भी टोकरी में दाखिल हो गई। चंगेज़ू फटी फटी आंखों से शीश नाग को देख रहा था। ये अंदाजा उसे थोड़ी ही देर के बाद हुआ कि शीश नाग जिंदा है और सिर्फ बीन के जेरे असर बेखुद है। फिर जब नाग के बदन में कसमसाहट हुई तो चंगेज़ू ने जल्दी से टोकरी बंद की और खुशी से दीवाना हो गया। वो चीख चीख कर कह रहा था कि सपेरों में तुम्हारा सरदार हूँ मेरे परदादा, मैंने तुम्हारा खोया हुआ मनसिब हासिल कर लिया। मेरे दादा मेरे बाप अब तुम्हारी नस्ल का एक फर्द सपेरू का सरदार है। फिर उसने वसनी टोकरी बेंगे में रखी और अपने कबीले की जानिब सफर करने लगा। जब वो कबीले में पहुंचा तो उसका दोस्त खारू उससे 2 दिन पहले ही पहुंचा था। चंगेज़ू सीधा खारू के पास गया। उसने खुशी से कपकपाते लहजे में बताया कि वो शीश नाग हासिल करने में कामयाब हो गया है। खारू ने पूरे कबीले में ये खबर फैलाई और चंगेज़ू के घर के सामने सपेरू का मजमा लग गया। यहाँ तक कि सरदार को भी पता चला। सरदार गूंगा अपने तमाम तर जादू मंत्र लेकर चंगेज़ू के पास पहुंचा। उसने शीश नाग को देखकर तस्दीक कर दी कि आखिरकार चंगेज़ू ने वो कर दिखाया जो सदियों से कोई सपेरा नहीं कर सका था।
اس طرح بستی کی تقدیر کھلے گی، ہر شخص کو اس کا رزق ملے گا کہ اس کے پاس خرچ کرنے کی گنجائش نہ ہوگی۔ ساری بستی میں چراغ روشن کر دیے گئے، جشن منایا جانے لگا۔ 16 دن تک یہ جشن منایا گیا اور وہ تمام رسمیں دہرائی گئی جو سپیروں کی بستی میں رائج تھی، اور پھر وہ منتر پڑھے گئے جن کی روح سے ناگو سے معاہدہ کیا جاتا تھا کہ اتنے سال انہیں ان کے ساتھ رہنا ہوگا اور اس کے بعد انہیں آزادی دے دی جائے گی۔ شیش ناگ کی رہائش کے لیے ایک پہاڑی کھبے میں تیاریاں ہونے لگی اور تمام تیاریوں کے بعد جادو ٹونوں کی آخری رسم ادا کی گئی۔ ناگن ناگن کو 13 سال کی قید دے دی گئی۔ اب انہیں 13 سال تک رہائی ملنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ چنگیزو کو قبیلے کا سردار بنا دیا گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ چنگیزو قدرتی موت مر جائے یا پھر کوئی اتنا زہریلا سانپ ہو جو اسے ہلاک کر دے، تبھی چنگیزو کی سرداری ختم ہو سکتی تھی۔ ڈرائنگ روم میں ایک انتہائی حسین قد آدم فریم لگا تھا اور اس فریم میں بشیر بیگ بہت ہی خوبصورت تصویر نظر آ رہی تھی۔ بشیر بیگ کو جس بات پر حیرت ہوئی تھی وہ اس کے نقوش تھے، کوئی شک و شبہ نہ تھا۔ تصویر 100% اسی کی تھی، لیکن اس تصویر میں لباس بشیر بیگ نے پہنا تھا، ایسا لباس اس نے خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ بوڑھے شخص کے ہونٹوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا، کیا سوچ رہے ہو خاتم؟ دیکھو بزرگوں، بہت سی برائیاں کی ہیں زندگی میں، لیکن جب سے نینا میرے پاس آئی، نہ جانے کیوں میرا دل چاہتا ہے کہ برائیوں سے بچوں۔ میں نہیں جانتا بیوی کیسی ہوتی ہے، اولاد کیا چیز ہوتی ہے، لیکن نینا کو دیکھ کر میرے دل میں خیال ابھرتا ہے جیسے میں اس کا باپ ہوں، اور باپو کا اپنی بیٹی کی موجودگی میں ایک فرض بن جاتا ہے کہ وہ بیٹی کے سامنے بیٹھا رہے۔ دیکھو بزرگوں، میں تم سے سچ بولنا چاہتا ہوں کہ میں خاتم نہیں، میں ایک ناکارہ سا غریب سا بندہ ہوں، پر تھوڑے دن پہلے قدرت نے میرا ہاتھ تھاما، اور وہ بھی میں بتاتا ہوں کہ یہ نینا کی برکت ہے۔ برا آدمی مسکرایا اور بولا، اگر تم سمجھتے ہو تو پھر جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں اسے اپنی بیٹی کی برکت سمجھو۔ دیکھو خاتم، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، سب کچھ میں تمہیں سونپ کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ نوکر چاکر، مال دولت تمہارے نام سے کروڑوں روپیہ بینک میں پڑا ہوا ہے۔ جب تک بچی جوان ہو جائے اور تم اس کی دی کسی اچھی جگہ شادی نہ کر دو، تم پر یہ ذمہ داری ہے کہ تم اپنی بچی کی پوری نگہداشت کرو گے، اسے وہ سب کچھ دو گے جو اس کی طلب اور اس کی ضرورت ہے۔ میں تمہارے سارے اخراجات معاملات پورے کر کے یہاں سے جاؤں گا تاکہ تمہیں بعد میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ کوٹھی اور یہ تمہارا سارا ساز و سامان ہاں اب تمہارا اور تمہاری بیٹی کا ہے۔ میں جا رہا ہوں، ضروری کام کے لیے تمہارے پاس واپس آؤں گا، کیا سمجھے؟ جیسا پسند کرو، بشیر بیگ نے نڈال لہجے میں کہا۔ اس تصویر کے ساتھ اب وہ اس شاندار کوٹھی میں مالک کی حیثیت سے رہے گا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ بزرگ نے تمام ملازموں کو بلایا، انہیں ہدایت کی کہ حاتم ان کا بیٹا ہے اور وہ اپنا سب کچھ اسے سونپ کر یہاں سے جا رہے ہیں۔ سارے ملازمین پوری یادداشت کے ساتھ حاتم کے احکامات کی پابندی کریں۔ بہرحال خاتم کو ایک کمرے میں منتقل کیا گیا اور وہ اپنے دل و دماغ کو یہ تسلی دینے لگا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ کوئی خواب نہیں بلکہ خواب حقیقت بن گئے ہیں۔ پھر اسے تاجی اور نینا کا خیال آیا، اس کا دل پھڑپھڑانے لگا کہ ان کے پاس پہنچ جائے اور انہیں یہاں لے آئے، جبکہ بزرگ نے اسے پہلے ہی اجازت دے دی تھی، لیکن وہ فوراً ہی ان دونوں کو یہاں نہیں لانا چاہتا تھا۔ پہلے وہ اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ جو کچھ ہوا اس میں کوئی الٹ پھیر تو نہیں۔ حالانکہ وہ بزرگ جس طرح کے تھے ان کی کسی بھی بات پر شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن بشیر بیگ چونکہ دوسری طرح کی زندگی گزار چکا تھا، اس لیے اسے یہ سب کچھ خواب لگ رہا تھا۔ بزرگ نے 3 دن اس کے ساتھ گزارے۔ ان 3 دنوں میں انہوں نے وہ تمام کارروائی مکمل کر کے بشیر بیگ کے حوالے کر دی جس کی روح سے وہ اس کوٹھی اور اس بینک بیلنس کا مالک تھا جس کا تذکرہ بزرگ نے کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، خاتم، میں تمہیں آخری ہدایت کر کے اب یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ آخری ہدایت یہ ہے کہ تم اپنا نام خاتم ہی رکھنا، وہ شخص جو تمہاری یادداشت میں محفوظ تھا اسے بھلا دینا، کیا سمجھے؟ جی جناب، میں پوری کوشش کروں گا، بشیر بیگ نے جواب دیا اور بزرگ نے گردن ہلا دی۔ بشیر بیگ کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کب اور کہاں چلے گئے۔ سارے ملازمین اس کے سامنے باادب رہتے تھے۔ جب اسے پوری طرح اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس معاملے میں کوئی کھوٹ، کوئی گڑبڑ نہیں، تو آخرکار وہ اس عظیم الشان کوٹھی سے باہر نکل آیا۔ کوٹھی کے اندرونی حصے سے باہر نکلا ہی تھا کہ شاندار کار ڈرائیور اس کے پاس پہنچ کر گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ حضور، گاڑی تیار ہے؟ نہیں ڈرائیور، مجھے ایک ٹیکسی لا دو، میں اپنے خاندان کے 2 افراد لے کر آؤں گا، اس کے بعد یہاں سے باقاعدگی کے ساتھ سارے کام ہوں گے۔ ڈرائیور نے گردن جھکائی، ٹیکسی آئی، بشیر بیگ اس میں بیٹھ کر چل پڑا۔ اماں تاجی اور نینا سے رخصت ہوئے آج چوتھا دن تھا، لیکن بشیر بیگ کو نینا کی طرف سے مکمل اطمینان تھا۔ اماں تاجی بذات خود نینا پر مر مٹی تھی، اس کا بہت خیال رکھتی۔ اسے اطمینان تھا کہ تاجی نے نینا کو کوئی تکلیف نہیں دی ہوگی، باقی کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ وہ گھر پہنچا، اس کی توقع کے مطابق نینا اور تاجی بالکل خیریت سے تھے۔ تاجی نے گردن ادھر ادھر جھٹکتے ہوئے کہا، بیٹا بشیرے، تو نے تو مجھے مار ہی ڈالا تھا،
کتنے دن بعد آیا ہے تو، نہ تو نے کوئی خیر خبر دی۔ میرا دل کیسے کیسے پریشان تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ اللہ نہ کرے پتہ نہیں کیا بات ہو گئی کہ تو اطلاع دیے بغیر اس طرح غائب ہو گیا۔ بس اماں تاجی یہ سمجھ لو کہ نینا کے آنے کے بعد زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ میں نے سوچا کہ اللہ نے جب یہ بیٹی دی مجھے تو اب ذرا باعزت زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ اماں تاجی تجھے معلوم ہے کہ بیٹیوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے۔ ان کی اچھی پرورش، ان کے بعد عزت سے ان کی گھر سے رخصتی، پھر سچی بات یہ ہے اماں تاجی کہ میری بچی کے میرے پاس آتے ہی میری تقدیر کھل گئی ہے۔ ہاں بیٹا سو تو ہے، اب میں تجھے آج سے تو جانتی نہیں، تو سمجھتا ہوگا کہ اماں تاجی بالکل بے وقوف ہے۔ ارے مجھے معلوم تھا تو کیا دھندا کرتا ہے، پر میں محسوس کر رہی ہوں کہ اب تو تیری باتیں بھی بدل گئی ہیں، کیسی کیسی سمجھداری کی باتیں کرنے لگا ہے۔ پر بیٹا یہ سچ ہے کہ جب انسان بیٹی کا باپ بنتا ہے تو اس کی جون ہی بدل جاتی ہے، کیونکہ یہ تیری سکی اولاد نہیں، پر اللہ نے تجھے اولاد کی حیثیت سے دی ہے۔ کہاں رہ رہا تھا؟ میں نے کہا نا اماں تاجی، کچھ کارروائیاں کر رہا تھا۔ اب کیسے میں تم سے کہوں کہ سارا تام تبارہ اٹھاؤ، بلکہ چھوڑ دو یہیں پر اور نئے گھر میں چلو۔ تم نئے گھر کا نام سن کر ہی حیران ہو جاؤ گی۔ بیٹا حیرانے کی بات ہی ہے، ہمارے یہ گھر کے کیا برے ہیں؟ نہیں ماں، برے تو نہیں، مگر جو میں تم سے کہہ رہا ہوں تم نے اس پر غور نہیں کیا۔ انسان ایک بیٹی کا باپ بن جاتا ہے تو ہر بات سوچنا پڑتی ہے۔ اب یہ بھی تو ہے نا کہ ہمیں دور تک دیکھنا ہوگا، کم از کم گھر تو ڈھنگ کا ہونا چاہیے۔ بیٹی بیانی ہے آخر۔ اماں تاجی ہنس پڑی اور پھر بولی، لے ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اسے تیرے پاس آئے ہوئے اور تو اسے بہانے کی سوچ رہا ہے۔ ارے بھیا ابھی یہ کتنی چھوٹی ہے، توتلے جملے بولتی ہے تو اتنی پیاری لگتی ہے کہ میں تجھے کیا بتاؤں۔ بشیر بیگ خوش ہو کر بولا، یہ بولتی ہے اماں؟ لے پٹر پٹر باتیں کرتی ہے۔ ہاں نینا کون آ گیا بتاؤ؟ نینا نے مسکرا کر بشیر بیگ کو دیکھا اور بولا، تاتا جی۔ بشیر بیگ خوشی سے سرشار ہوا اور مست لہجے میں بولا، ارے واہ میری بھتیجی، تو نے مجھے پہلی بار تاتا جی کہا، اتنا بڑا انعام دوں گا تجھے کہ تو کیا یاد رکھے گی۔ سمجھی اماں تاجی، اسے تاجی کہنے کا انعام دوں گا میں۔ تاجی ہنسنے لگی اور بشیر بیگ نے چھوٹی موٹی تیاریاں کرنے کے بعد تاجی اور نینا کو ساتھ دیا اور باہر آیا، پھر ایک ٹیکسی لے کر چل پڑا۔ ٹیکسی اس عالیشان کوٹھی کے سامنے رکی تو تاجی نے کہا، ارے بیٹا یہ کس کا گھر ہے؟ میری نینا کا۔ بشیر بیگ مسکرا کر بولا اور بچی کو گود میں لے کر گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ سب سے پہلے چوکیدار ہی نے اسے تعظیم دی۔ تاجی حیران بشیر بیگ کے ساتھ اندر آئی، پھر کوٹھی کا اندرونی ماحول دیکھ کر تو تاجی کو غشی آنے لگی۔ بشیر بیگ اسے لے کر اندر پہنچا۔ اس نے کہا، اماں آؤ میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھاؤں۔ تجھے خدا سمجھے، تجھے خدا کی نیکی، کیا مذاق کر رہا ہے؟ کس کا گھر ہے یہ؟ کہا نا اماں، یہ میری نینا کا گھر ہے۔ اماں تاجی تو ایک ایک چیز کو دیکھ کر دیوانی ہو رہی تھی، اس کی حالت بری تھی۔ ایک بار وہ بشیر بیگ سے پوچھتی، کیا ہم یہاں رہیں گے؟ بس یہی سمجھ لو اماں تاجی، سب کچھ اللہ نے ہماری نینا کو دیا۔ تاجی آنکھیں بند کر کے گردن ہلانے لگی اور نینا کو بری طرح چومنے لگی۔ بچوں کا بھی یہاں خوب دل لگ گیا تھا اور بابا ادریس علی خوش تھے۔ بیوی کا تو تھا میکا اور وہ بابا ادریس علی کے اس فیصلے سے بہت خوش تھی کہ اب وہ یہی مستقل قیام کریں گے۔ بابا صاحب نے قالینوں کا کام شروع کر مدرسی شروع کر دیا تھا۔ ملازمت مل گئی تھی، رزق حلال جو ان کی اولین ترجیح تھی۔ اکثر بیوی سے کہا کرتے، جو لطف اس کام میں ہے وہ کسی میں نہیں۔ اور پھر سچی بات یہ ہے کہ پرانی قیام گاہ سے کچھ دل بھی اکتا گیا تھا۔ یہاں ملنے جلنے والے بھی ہیں اور اچھے اور مخلص لوگ ہیں، چنانچہ بس اب تو یہیں چاہتا ہوں رہنا۔ بڑا ہی اچھا فیصلہ ہے آپ کا۔ سچ بات یہ ہے کہ مجھے بھی خوشی ہے، ماشاءاللہ بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کے لیے بھی بہت سے کام کرنا ہے، یہاں کم از کم ہمدردی والے تو موجود ہیں۔ ادریس علی گردن ہلا کر خاموش ہو جاتے۔ دل میں ایک تردد تھا تو بس یہ کہ بیجا جاننے کی ایک فراخ دلیل ناکوشش کی وجہ سے الجھن میں پھنس گیا تھا۔ اب بھی کافی وہ دن بعد نہیں آیا تھا۔ انہوں نے اس دن تنہائی میں عالیجا کو پکارا، عالیجا ہم نے تمہیں کبھی طلب کر کے زحمت نہیں دی اور صورتحال یہ ہے کہ تم سے وہ رشتہ بھی ختم ہو گیا، لیکن تم سے ملاقات کرتے رہنے کو دل چاہتا ہے، ملو گے نا؟ جواب میں عالیجا کی آواز سنائی دی، میں حاضر ہوں بابا صاحب۔ ادریس علی دنگ رہ گئے۔ انہوں نے کہا، حقیقت یہ ہے عالیجا کہ ہمارا تم سے ملتے رہنے کو دل کرتا ہے اور ہمیں تم سے بات چیت کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ جی بابا صاحب، بس آپ کی تھوڑی سی سادگی نے مجھے الجھا دیا۔ عزیزم، دوستی تو نبھائی جا سکتی ہے، اور پھر غلام تو ہم نے تمہیں پہلے بھی کبھی نہیں سمجھا۔ ایک غلام کی حیثیت سے ہم نے تم سے کبھی کسی کام کے لیے نہیں کہا۔ خوش قسمتی تو وہی تھی میری بابا صاحب، ورنہ ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو اپنے اپنوں کو ناکو چنے چبا دیتے ہیں۔
بہرحال میں خود بھی حاضر ہو کر تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ارشیا بیگم چودھری شاہنواز کے پاس پہنچ گئی ہے، لیکن ان کی یادداشت نہیں آئی، اور بابا صاحب اس یادداشت کی واپسی کے لیے کوئی وقت متعین نہیں رہا۔ اس بچی کا سوال جس بیچاری کو اب تک بہت سے نام مل چکے ہیں اور جو بھٹک رہی ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ راج کندل نے جادو منتر کر کے اس کا پتہ لگایا۔ وہ اپنے آپ سے بڑا دور ہو چکا ہے اور شاید کسی برے حال میں ہے۔ جب وہ خیر محمد کے پاس، اس سے پہلے ہم نے وہاں اس طرح کا ماحول پیدا کر دیا کہ خیر محمد کو اسے یتیم خانے جانا پڑا، مگر وہاں سے ہم نے بچی کو ایک اور خاندان میں منتقل کیا۔ اس کی وجہ سے اسے کافی کچھ ملتا رہا۔ راج کندل نے اپنا پورا جادو داؤ پر لگا کر سام کی شکل اختیار کی اور وہاں جا پہنچا، لیکن اس سے پہلے ہی ہم نے ایک ایسا چکر چلایا کہ لڑکی وہاں سے رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد وہ ایک نیک دل لیکن برے حال نوجوان بشیر بیگ کے پاس پہنچی، جس نے اسے کلیجے سے لگا کر رکھا، تو ہم نے بشیر بیگ کو ایک کالا مقام دیا۔ اب وہ ایک شاندار کوٹھی میں رہتا ہے اور بچی کی پرورش کر رہا ہے۔ راج کندل ہمارے علم کے مطابق کسی ایسے عذاب میں گرفتار ہے جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں، نہ ہم اس کا پتہ لگا سکتے ہیں کیونکہ بعض معاملات میں ہمارے اختیارات بھی محدود ہے۔ بہرحال ابھی طویل عرصے تک بچی اور ارشیا بیگم محفوظ ہے۔ ہمیں خدشہ ہے وہ یہ کہ جیسا ہم نے آپ کو بتایا، کوئی بھی عامل اگر مکمل عمل کر لے تو کسی بھی جن کو اس وظیفے کے تحت عامل کی تحویل میں جانا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک ترتیب ہوتی ہے اور وہ محسوس کر دیا جاتا ہے کہ اس پر کس جن کو کس کے قبضے میں جانا ہوگا۔ ہمیں خدشہ ہے کہ شاید ہماری آزادی کے دن مقصر ہو جائیں اور ہمیں کسی عامل کی تحویل میں جانا پڑے۔ ایک دکھ ہمارے دل میں پیدا ہو گیا، ہمارے لیے دعا فرمائے کہ اگر کہیں جانا بھی پڑے تو ایسے لوگ نہ ہوں جو ہمارا جینا حرام کر دیں۔ بابا ادریس افسردہ ہو گئے۔ ہمارے اس عمل کا یہ پہلو افسوسناک ہے۔ باہدا ہم نے تو خلوص نیت سے ایک دوست کو غلام بنائے رکھنے سے گریز کیا تھا۔ بہرحال کسی کی تحویل میں جانے کے بعد بھی تمہیں وقت تو ملے گا۔ ہاں کیوں نہیں، لیکن ایک مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اگر صاحب عمل نے کوئی ایسا حکم دیا تو ہم قیدی کی حیثیت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ ادریس علی افسردہ ہو گئے تھے۔ وہ گہری سوچوں میں ڈوبے رہے، پھر بولے، عالیجا پریشان نہ ہو، تمہاری افسردگی ہمیں دکھ دے رہی ہے۔ باہدا یہ بات ہمارے ذہن میں نہ آئی، بات صرف اتنی سی ہے کہ اپنی ذات کے لیے کچھ کرتے ہوئے ایک خوف کا احساس دل میں رہتا ہے، ہمیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، لیکن ہے پہلی بار اپنی ذات کے لیے بھی کچھ کریں گے، کیونکہ ہماری پریشانی ہے، اللہ مالک ہے۔ اور کیسی عجیب بات ہے بابا ادریس کے عام طور سے لوگ جنوں کے لیے وظیفہ پڑھ کر انہیں قابو میں کرتے ہیں اور پھر ان سے اپنے مفادات کے لیے کام لیتے ہیں، لیکن میں پہلا جن ہوں جو کسی بزرگ سے یہ درخواست کر رہا ہے کہ میرے لیے کچھ کریں، مجھے کسی ایسے شخص کے قبضے میں نہ جانے دے جو میرے لیے عذاب جان بن جائے، اللہ بہتر کرے گا، بابا ادریس علی نے جواب دیا۔ راج کندل لمحہ لمحہ مر رہا تھا، اس کے گناہوں کا حساب ہو رہا تھا۔ اپنا درم تو خیر ہو ہی گیا تھا، کالے درم میں آ گیا تھا، لیکن کالے درم میں آنے کے بعد اس نے جو زندگی گزاری تھی وہ بڑی عیش کی زندگی تھی۔ لوگوں کو نقصان پہنچانے میں وہ اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، نہ جانے کس کس کے لیے کیا کیا، لیکن اب اس کے لیے کوئی کچھ کرنے والا نہیں تھا۔ نوبت جہاں تک آ گئی تھی کہ اب وہ سپیروں کا قیدی تھا۔ چنگیزوں نے اسے 13 سال کے لیے مفلوج کر دیا تھا۔ یہی شکر تھا کہ چنتر نندی اس کے پاس موجود تھی۔ یہ ویران پہاڑ جس کی ایک خبا میں وہ قیدیوں کی زندگی گزار رہے تھے، دور دراز کے علاقے میں تھا، اور یہ ایک سرخ سے جادو نگری تھی جہاں سپیرے اپنے قیدی سانپوں کو رکھا کرتے۔ یہ ناگوں کے پجاری ناگ دیوتاؤں سے محبت کرنے والے اپنے الگ جادو منتر رکھتے اور ان کے ہمارے کام بالکل مختلف ہوا کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ راج کندل اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ چتر نندی خوش تھی اور کہتی تھی، مجھے اس کی کوئی چنتا نہیں، میرے شیش ناگ کہ میں یہاں قید ہوں۔ ہاں میں اس وقت مر جاتی جب میں اکیلی ہوتی اور شیش ناگ کہیں اور ہوتا۔ چتر ننگی تو ناگن ہے، اگر کوئی ایسی کوشش کر کہ ان کے جنگل سے نکل جائیں۔ شیش دیوتا تیرے آگے میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ افسوس تو یہی ہے چتر نندی کہ میں شیش ناگ نہیں۔ اگر تو ناگ نہیں تو پھر کون ہے؟ بس یہ سمجھ لے کہ میں اپنی راجدھانی سے محروم ایک ایسا راجہ ہوں جس کا سب کچھ تباہ ہو گیا ہے۔ چتر نندی حیرانی سے اسے دیکھتی رہی، پھر تعجب بھرے لہجے میں بولی، شیخ ناگ، تجھے ناگ دیوتا کی سوگن، مجھے بتا تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں چتر نندی، میں ناگ نہیں، انسان ہوں۔ انسان؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناگ یا شیش ناگ اگر 1000 سال کی عمر پالے، اس کے اندر جون بدلنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کوئی بھی صورت اختیار کر سکتا ہے، پر ایک منش، ایک انسان جون بدل کر ناگ کیسے بن سکتا ہے، اور وہ بھی شیش ناگ؟ چتر ننگی بس یوں سمجھ لے کہ مہاشکتی حاصل کرنے کے جنون میں اپنی ساری قوتیں کھو بیٹھا اور یہاں تک کہ اپنے ایک مقصد کے حصول کے لیے شیش ناگ بن گیا۔ ناگ مہادیو، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، بڑی ہی عجیب بات ہے یہ۔ ہاں بس ہے۔ عجیب بات یہ ہے میرے شیش ناگ کہ میں بھی مکمل ناگن نہیں۔ کیا؟
ہاں، اس کے پیچھے ایک انوکھی کہانی ہے۔ وہ کیا؟ چتر نندی زمین پر کھانے لگی۔ بہت دیر تک وہ سیدھا زمین پر لوٹتی رہی، پھر بولی، میں پوری ناگن نہیں، میرا پتلا انسان تھا اور ماں ناگن۔ چتر ننگی، اگر تو مجھے کوئی کہانی سنا رہی ہے تو ایسی جھوٹی کہانی مجھے مت سنا۔ نہیں میرے شیش ناک، میں تجھ سے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ یہ کہانی بہت پہلے میں نے سنائی تھی، اس سمے جب دریائے کوہلا میں زبردست باڑھ آئی تھی۔ کوہلا بہت وسیع و عریض دریا تھا۔ بے شمار داستانوں کا امین بستی سندالیا کوہلا ہی کے کنارے آباد تھی۔ کوہلا نے اس علاقے کو مالا مال کیا۔ قدرتی حسن اور ضروریات کی دوسری چیزوں سے آراستہ یہ علاقہ دیکھنے والوں کے لیے بڑا ہی حسین تھا۔ کوہلا کی تاریخ صدیوں پرانی تھی۔ یہ دریا ہزاروں سال سے اس علاقے میں رہنے والے کی کہانیوں سے واقف تھا۔ حسن و جمال میں بے مثال اس دریا کے کنارے آباد بستی سندالیا کے لوگ کوہلا کی اسی طرح عزت کرتے جیسے کسی بوڑھے بزرگ کی۔ کوہلا کو پوجا جاتا، طرح طرح کے جادو منتر اس کے کنارے ہوا کرتے۔ سال میں ایک بار بہت بڑا جشن منایا جاتا۔ بستی سندالیا میں کوہلا جہاں سے گزرتا، وہاں سے تھوڑے فاصلے پر پہاڑوں کی بلندیوں سے ایک عظیم آبشار بھی گرتا، اور جہاں یہ پانی کوہلا میں گرتا، وہاں پانی کی سفید دھند 20-25 فٹ اونچی اٹھتی، اور ہر وقت پانی کی سفیدی یہاں دیکھی جا سکتی۔ پانی کی سفیدی کے ارد گرد چٹانوں پر سبزہ نکل آیا تھا، اور ایسی ہی ایک چٹان پر بیٹھا ہوا ہامون بڑی افسردگی سے ان دونوں بوڑھوں کی باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا، جو کہ اسی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ہامون کا اس دنیا میں کوئی نہ تھا، وہ اسی بستی میں پیدا ہوا تھا، اسی میں پلا بڑھا تھا، اسی میں اس نے ہوش سنبھالا تھا، اس میں اس کی آرزوئیں جوان ہوئی تھی۔ لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ اس بستی میں اس کا کوئی نہ تھا۔ وہ ایک تنہا درخت کی طرح تھا، سب کو اپنا سمجھنے والا، اور یہ احساس کرنے والا کہ ان میں کوئی اپنا نہیں۔ کہیں سے اسے محبت، کہیں سے پیار نہیں ملے گا۔ محبت اور پیار کو ترسا ہوا یہ نوجوان لڑکا، جس نے زندگی گزارنے کا ذریعہ جنگل کے درختوں کو ہی بنایا تھا۔ ہامون جنگل میں درختوں کو کاٹتا اور ان کی مختلف چیزیں بناتا۔ جھونپڑیوں میں استعمال ہونے والے دروازے، ایسی چوڑی چھتیں جو خوبصورت گھر بنانے کے لیے کام آتی، یہی اس کا کام تھا۔ اپنے کام کے سلسلے میں اپنی بستی کے ایک بزرگ کے گھر پہنچا۔ وہاں دو بزرگوں کے درمیان اپنے بارے میں گفتگو ہوتے دیکھ کر رکا۔ بزرگوں نے اسے دیکھا تھا، اس میں سے ایک کہہ رہا تھا، نہیں، مجھے اپنی بیٹی اس قدر بھاری نہیں کہ میں اس کی شادی ہامون کے ساتھ کروں۔ تم ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، وہ لاوارث ہے، بہت چھوٹا سا جھونپڑا ہے اس کا، تنہا رہتا ہے، اور کیا کر سکتا ہے وہ؟ ویسے تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن ایک بات سنو، بے شک وہ تنہا ہے، لیکن کیا بستی میں ایسا کوئی آدمی تلاش کر سکو گے جو یہ بات کہہ دے کہ ہامون ایک اچھا انسان نہیں؟ تمہارا یہ کہنا ٹھیک ہے، وہ بے شک ایک اچھا انسان ہے، لیکن ہم لوگ اب ایسا تو نہیں کر سکتے کہ اپنی بیٹیاں اسے دے دیں۔ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں بے شک اسے ہامون کا گھر بسانے کے لیے آمادہ کر لیتا، لیکن میں نہ اپنی بیٹی کو آمادہ کر سکتا ہوں اور نہ خود اس کے لیے آمادہ ہوں۔ ہامون نے جب یہ الفاظ سنے اور وہ وہاں سے واپس چلا آیا۔ بے شک وہ اس کام سے نہیں گیا تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ کسی سے اپنی شادی کا تذکرہ کرے۔ ایک چھوٹا سا جھونپڑا تھا اس کا، جس میں اس نے ہر چیز جمع کر لی تھی، وہ سب کچھ جو زندگی کی اہم ضرورت ہوتی ہے۔ اسے دولت کی آرزو نہ تھی، لیکن جوانی کے وہ سارے خواب اس کی آنکھوں میں بھی آتے، جن میں ایک حسین وجود کروٹیں بدلتا رہتا۔ اس حسین وجود کی کوئی شکل نہ تھی، وہ چہرہ دھند میں لپٹا ہوا محسوس ہوتا، اور یہ دھند کبھی اس کی آنکھوں میں واضح نہ ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس چہرے کے نقش کیسے ہیں، اکثر اس کے ذہن میں یہ بے نقش وجود کروٹیں بدلتا رہتا، اور اس وقت اس کی دلی آرزو ہوتی کہ کاش وہ اس چہرے کو دیکھ سکے۔ اس وقت بھی وہ اس چٹان پر بیٹھا ہوا یہی باتیں سوچ رہا تھا۔ میں نے تو نہیں کہا ہے کہ کوئی مجھے اپنی بیٹی دے دے، میں تو بستی کے ہر فرد کو اپنا سمجھتا ہوں، یہ لوگ مجھے اچھا کہنے کے باوجود مجھ سے اس قدر دور ہیں، آخر کیوں؟ کیا میرا سینہ بستی کے دوسرے جوانوں سے کم چوڑا ہے؟ کیا میرا قد ان کے قد سے چھوٹا ہے؟ کیا میری محنت ان کی محنت سے کم ہے؟ پھر آخر کیوں مجھے یہ اپنا نہیں سمجھتے؟ ہامون کو یہ سوچتے ہوئے بڑا دکھ ہوا، اور وہ دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اس سفید دھند کو دیکھ رہا تھا، جو باڑ کے گزر جانے کے بعد اور حسین ہو گئی تھی، اور کبھی کبھی اس کی باریک باریک چھینٹیں ہامون کے بدن پر آ پڑتی تو ہامون کو ایسے لگتا جیسے کوئی اسے تھپک تھپک کر تسلیاں دے رہا ہو۔ اس وقت بھی موسم کافی سرد تھا، اور فضا میں ایک عجیب اداسی طاری تھی کہ ہامون نے ایک رنگ کو دیکھا، ایک ایسا انوکھا رنگ جو اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ یہ رنگ اس سفید دھند میں چمکا تھا۔ سفید دھند میں اس نے کبھی سرخی نہیں دیکھی۔ یہ سرخی کیا اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہے، ایک لمحے کے لیے آنکھوں میں اتر جانے والا کوئی رنگ، یا پھر کچھ اور۔ لیکن بات ایک لمحے کی نہ تھی، وہ سرخ رنگ مسلسل لہرا رہا تھا۔ فطری تجسس کے تحت وہ دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ ہامون کو جب دیر تک یہ سرخ رنگ نظر آتا رہا تو اس نے سوچا کہ ذرا اندر جا کر دیکھا جائے، حالانکہ بہت کم لوگ اس دھند میں داخل ہوا کرتے تھے۔
کیونکہ وہاں کپڑے بھیگ جاتے تھے۔ وہ بہرحال ایک خطرناک جگہ تھی، لیکن ہامون آہستہ آہستہ اس دن میں داخل ہوا، اور جیسے ہی وہ اس دن میں داخل ہوا اس نے سرخی کا مرکز پایا۔ یہ ایک بہت بڑا کپڑا تھا جو کسی انسانی جسم پر تھا، اور یہ انسانی جسم جو کچھ بھی تھا اسے دیکھ کر ہامون کی جان کھینچ کر آنکھوں میں آ گئی۔ گہرے لمبے سیاہ بال، سلگتا ہوا حسین چہرہ، لیکن سب سے خوفناک چیز اس کا وجود تھا۔ ہامون اسے دیکھ کر چکرا کر رہ گیا۔ وہ حیرانی سے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کون ہے جو اس طرح پانی میں پڑا ہے۔ وہ یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ حسین وجود جو آبشاروں کی بلندی سے زمین تک آیا ہے، اپنے بدن کی کتنی ہڈیاں توڑوا چکا ہے۔ اس کے بدن میں زندگی کا کوئی نشان باقی ہے یا پھر وہ صرف ایک لاش ہے۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے قریب پہنچا۔ اس نے جھک کر بغور دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ سانس لے رہی ہے، وہ زندہ ہے اور کسی حادثے کا شکار ہوئی۔ اپنی بستی کے تقریباً تمام ہی افراد کو وہ جانتا تھا۔ اس لڑکی کو بھی اس کے لیے وہ اجنبی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ اس بستی کی نہ تھی۔ اس کے نقوش سامنے لیکن بے حد پرکشش تھے۔ ہامون اسے خواہش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، اور کچھ دیر کے بعد اس کی آنکھوں کے پپوٹوں میں جنبش ہونے لگی۔ پھر اس نے آنکھیں کھولی، اس کے ہونٹ کپکپائے اور اس کی آواز ابھری، میں کہاں ہوں؟ بستی سندالیا میں۔ کیا تم سندالیا کو جانتی ہو؟ نہیں۔ کہیں اور سے آئی ہو؟ تمہاری بستی کا نام کیا ہے اور تم یہاں تک کیسے پہنچی؟ وہ جیسے ماضی کو یاد کرنے لگی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ وہ بولی، انہوں نے مجھے دریا میں پھینکا، وہ مجھے مار دینا چاہتے تھے، وہ میرے دشمن تھے۔ ہامون نے ہمدردی سے کہا، لیکن اب تم دشمنوں میں نہیں۔ میں ناوارث ہوں، نہ جانے جہاں کیسے پہنچی، اب میں کہاں جاؤں گی۔ تم فکر مت کرو، سندالیا کا سردار بہت اچھا ہے، وہ تمہیں ضرور اپنا لے گا۔ میں تمہیں اس کے پاس لے جاؤں گا، تمہارے دشمن ہماری بستی میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ ہامون نے ایسا ہی کیا۔ سردار نے اس سے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ سائکانا۔ کیا تم یہاں رہنا چاہتی ہو؟ ہاں، مجھے اس ہمدرد انسان کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دے، مجھے یہ پسند ہے۔ سردار نے ہامون سے کہا، ہامون تو اگر تو چاہے تو اس لڑکی کو اپنی بیوی بنا سکتا ہے۔ ہامون کا دل خوشی سے دھڑک اٹھا۔ اس نے گردن کھلائی، عظیم سردار، میں تیرے حکم پر گردن جھکاتا ہوں۔ اس طرح سائکانا ہامون کی زندگی میں شامل ہوئی اور ہامون کا گھر آباد ہوا۔ سائکانا کو حسن بے مثال تھا اور بستی کے لوگ ہامون کی تقدیر پر رشک کرتے تھے، اور ہامون بے حد خوش شکل تھا۔ سائکانا ایک اچھی بیوی تھی۔ کافی دن اچھے گزرے۔ ہامون بے پناہ محنت کرتا تاکہ اپنی بیوی کو زیادہ سے زیادہ خوش رکھے، لیکن ایک دن وہ خوفزدہ ہوا۔ اس رات کسی سرسراہٹ سے اس کی آنکھ کھلی۔ جب وہ گہری نیند سو رہا تھا، آنکھ کھلنے کی وجہ اسے سمجھ میں نہ آئی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر چاروں طرف دیکھا، تب اس نے اپنی جھونپڑی کے دروازے سے کسی سانپ کی دم کو باہر نکلتے دیکھا۔ اس کے حلق سے سانپ کی چیخ نکلتے رہ گئی، کیونکہ اس کی نگاہ سائکانا کے بستر پر پڑی۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا باہر نکل آیا۔ اس نے ایک لمبی کالی ناگن کو تیزی سے ایک طرف جاتے دیکھا۔ وہ حیران رہ گیا۔ حیرت کی بات اس پر تھی کہ سائکانا کہاں گئی اور ناگن یہاں جھونپڑے میں کہاں سے آ گئی۔ وہ واپس اندر آیا، کچھ دیر انتظار کرتا رہا، پھر جب خود دیر ہو گئی تو دوبارہ باہر آیا۔ آس پاس سائکانا کو تلاش کرنے لگا، لیکن اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ بڑی پریشانی کے عالم میں وہ واپس جھونپڑے میں آیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سائکانا اپنے بستر پر موجود ہے اور گہری نیند سو رہی ہے۔ ہامون کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ سائکانا کو جگا کر اس سے پوچھے کہ وہ کہاں چلی گئی تھی، لیکن پھر اس نے یہ ارادہ ملتوی کیا۔ سائکانا جس طرح بے خبر سو رہی تھی، ہامون اسے جگا نہ سکا اور اپنے بستر پر جا کر دراز ہو گیا۔ لیکن دوسری صبح اس نے سوال کر ہی ڈالا، رات کو تم کہاں چلی گئی تھی؟ رات کو؟ ہاں، ہمارے جھونپڑے میں ایک کالا ناگ یا ناگن گھس تھی۔ میری آنکھ اس کی سرسراہٹ سے کھلی تو میں نے اسے باہر نکلتے دیکھا۔ تمہارے بستر پر نگاہ پڑی تو تم موجود نہ تھی۔ میں باہر دور تو اب تمہیں تلاش کرتا رہا۔ سائکانا تشویش سے اسے دیکھنے لگی، پھر بولی، تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے ہامون؟ پچھلے دنوں سے میں تمہیں بیمار محسوس کر رہی ہوں۔ تم شاید ڈراونے خواب بھی دیکھنے لگے ہو۔ خواب؟ تو اور کیا، میں ساری رات گہری نیند سوتی رہی ہوں اور میں نے کبھی اپنے جھونپڑے میں کوئی خواب سانپ نہیں دیکھا۔ تو تمہارے خیال میں کوئی خواب دیکھا تھا میں نے؟ ہاں، میں دید سے تمہارے لیے کوئی دوا لاؤں گی۔ تعجب ہے، یہ کیسا خواب تھا؟ ہامون خاموش ہو گیا۔ بہت دن گزرے، پھر ایک رات اچانک چتر نندی رکی اور راج کنڈل چونک پڑا۔ اسے اس پرسحر داستان میں بہت لطف آ رہا تھا۔ جب چتر نندی دیکھ تک کچھ نہ بولی تو راج کنڈل نے کہا، تم خاموش کیوں ہو گئی؟ کوئی آ رہا ہے شیش، کیا تم آنے والوں کی آہٹیں نہیں سن رہے؟ تب راج کنڈل نے غور کیا، واقعی کئی افراد پہاڑوں کی بلندیاں طے کر رہے تھے۔ پتہ نہیں یہ کون سے لوگ تھے۔